अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। कैलेंडर बदल गया, नया साल आ गया, तारीख बदल गई, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपने जो रेजोल्यूशंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द ईयर सेट की थी, कि आपने उस पर काम करना शुरू किया है? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो हम कहते हैं कि पहले 100 दिनों में अगर आप कुछ कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, अदरवाइज अच्छी नहीं है। तो एट द सेम प्लेस कुछ पहले वाले दिन, पहले वाले महीने इस साल के बड़े अहम होते हैं। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है कि आपने अपने आप को किस तरह से चेंज करना है, और ये चेंज वर्ड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो गया? मतलब जब भी तब्दीली का जिक्र कहीं भी आता है, वो आपकी ज़ात के अंदर हो, मुआशरे के अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो हमें लगता है कि ये एक फेक चीज़ है। लेकिन आप और मैं सारे ज़माने को छोड़ें, अपने आप को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, हमने कभी, मुझे यकीन है इस बात का, किस पर काम नहीं किया होगा। मेरी कोच है जिन्हें मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका कोई चैलेंज है, 21 डे चैलेंज है, जो कि 1 जनवरी से शुरू हुआ है और 21 जनवरी तक वो कैरी ऑन रहेगा। उनके मुताबिक आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी का लूप है। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों से मिले, लेकिन ये पॉजिटिविटी का राग अलापने वाले लोग कभी ये नहीं कहते कि अपने दिमाग से इस नेगेटिविटी को निकालना भी ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ ब्रेन वॉश कर ले तो फिर भी एक लूप है आपके दिमाग में जो कि मुसलसल नेगेटिविटी के साथ चलता रहता है, और आप अपने आप को पॉजिटिव बताने की कोशिश भी करते हैं और पॉजिटिव होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी लूप की सूरत में आपकी जिंदगी में रहती है। और कभी आप ये सोचें, सिर्फ यही सोच लें कि आप सारा दिन क्या सोचते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको शर्मिंदगी भी होगी कि जिस चीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो आपके दिमाग के किसी ना किसी कोने में रहती है, और जिंदगी ऐसे ही अनफोल्ड होती चली जाती है। तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और मुझे लगता है कि पूरा साल आपसे यही कहती रहूंगी कि आप कोशिश करें कि जो भी तब्दीली हो वो सतही ना हो, बाहर से ना हो, अंदर से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। लेकिन इस पर काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे किसी ने कहा कि सोहा, कहने के लिए बातें बहुत आसान है और करने के लिए बहुत मुश्किल है। आप कहती हैं कि सुबह सुबह उठें, शीशे के सामने खड़े हों, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने आप को प्यारा लगे और अपनी तारीफ करें, और इसके बाद सारा दिन आपका बेहतरीन अच्छा गुजरेगा और पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी। सोहा, ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। लेकिन आप सोचें कि अगर इस्लाम के एतबार से बात की जाए, हमारे दीन के एतबार से बात की जाए, तो दिन में 5 दफ़ा हम नमाज़ पढ़ते हैं, सेम प्रोसीजर के साथ पढ़ते हैं, उसी तरीक़ेकार से वही रुकू सजूद होते हैं, और वही नमाज पढ़ने के दौरान जो दुआएं करते हैं वो बार बार दिन में 5 दफ़ा हम करते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आपको रोज़ाना करना पड़ता है, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ती है, फिर अल्लाह आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं। तो एट द सेम प्लेस अपने लिए चेंज लाने के लिए भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना पड़ेगा। रिसेंटली हमने देखा कि हज़ारा में जो भी सानिया हुआ, वाक़या हुआ, अब इसे क्या नाम दिया जाए, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन शिया, सुन्नी, ईसाई, बरेलवी, आप जिस भी मजहब की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों से बालातर सिर्फ एक चीज़ है, वो आपका खूबसूरत इंसान होना। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो कितने सारे फ़राइज़ और हुकूक हम पर वैसे ही वाजिब कर दिए गए हैं। आप किस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, किस ज़ात से आपका ताल्लुक़ है, आप कहाँ से हैं, किस मुल्क से हैं, मैटर नहीं करता। बेहतरीन इंसान होना मैटर करता है। तो एक इंसान का कत्ल यानी पूरी इंसानियत का कत्ल। तो आज हम अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर पहले अपने अंदर इंसानियत के वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन हकूक़ होते हैं, मेन फ़राइज़ होते हैं, जितने इसके बारे में आगाही प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उतना ही हम इसके बारे में कंफ्यूज भी हैं। किसी ना किसी का फ़र्ज़ अगर पूरा किया जा रहा हो, या अगर हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हो, तो आजकल ऐसा होता है कि किसी ना किसी की हक तलफ़ी ज़रूर हो रही होती है। तो इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हमें पता है कि एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बींग हमारे क्या फ़राइज़ हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। हमारे साथ मौजूद हैं अयास महमूद, इन्हें कहते हैं, और ये नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर रंग है, फ्रांस से इनका ताल्लुक है, और ये शायर भी हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं आज के मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? Thank you very सर, much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं, मेरी हम नाम है सोहा बुखारी इन्हें कहते हैं, और ये CEO है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के नाम से ये फाउंडेशन चला रही हैं। और ह्यूमैनिटी को देखते हुए, इंसानियत को देखते हुए, आप जब किसी के लिए कोई खिदमत खल्क करना चाहते हैं, लोगों की बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के मदद करते हैं, कोई गर्ज नहीं होता आपको, सिर्फ आपका हेल्प करना गर्ज होता है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करते हैं। किस तरह से फाउंडेशन को चला रही है, कब से आगाज़ किया, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है, इन्हें सना बुखारी कहते हैं, बिल्कुल इनके साथ ही है, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में ये भी काम करती हैं, हाउस वाइफ भी हैं। और किस तरह से इन्होंने आगाज़ किया इस फाउंडेशन का, किस सोच के तहत किया,
اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ ہیئر. تو پروگرام کے آغاز میں اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ساری باتیں صرف باتیں نہیں ہیں اور میں صرف بولی نہیں جا رہی. یہ چیزیں دراصل میری زندگی کا ایکسپیرینس ہوتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ نہیں تو کوئی ایک چیز جس پر آج سے آپ کام کرنا شروع کر دیں, یقیناً وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کی صورت میں ضرور ہے. یہ بشرطیے کہ آپ کے اندر اس کو کام یا اس کام کرنے کی ول موجود ہونا چاہیے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. فراز, چونکہ آپ آئے ہیں فرانس سے اور آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں نیو ٹی وی نیٹ ورکس کو, تو کیسا وہاں پر ایکسپیرینس, چونکہ کووڈ کی وجہ سے سب چیزیں کافی زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں, متاثر ہو گئی ہیں, تو کیسے حالات ہیں وہاں؟ آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ گزشتہ ایک سال سے کووڈ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں. یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو فرانس اور اٹلی یہ دو ایسے ممالک ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم. ابھی تک بھی فرانس میں اسٹل لاک ڈاؤن ہے. آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا جس پہ آپ نے ریزن بتانی ہے کہ آپ باہر کیا کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے. اچھا, لاک ڈاؤن بھی وہاں پر جس نوعیت کا لگایا گیا ہے, ہم پاکستانی مجھے لگتا ہے اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال سے کوئی بھی آپ باہر نکلیں تو ایک بھی شخص آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے ماسک نہ پہنا ہو. ماسک اگر آپ نے نہیں پہنا تو آپ کو فوری طور پہ جرمانہ ہوگا, 135 یورو فوری طور پہ آپ کو پے کرنے پڑیں. ایسے تو آپ فرانس سے واپس کب آئے ہیں؟ مجھے 2 ویک ہو گئے ہیں. اچھا, تو مطلب آپ نے پورا کووڈ وہیں پہ گزارا ہے. جی اچھا, ہم نے جو ڈیجٹس, فیکٹ اینڈ فگرس, جو ریالٹی, جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہم نے ٹی وی پہ دیکھی, فرانس کی, اٹلی کی, اس کے علاوہ 2-3 ایسی کنٹریز یا فرانس, اٹلی کی بات کی جائے اسپیسیفکلی, تو سب سے زیادہ کووڈ کے جو ریشو رہی ہے بڑھنے کی بھی, اموات کی بھی اور ڈائگنوز ہونے کی بھی, وہ انہی ملکوں کی رہی ہے. جی بالکل. ابھی میں جب آیا ہوں تو 24 آورس میں 87,000 کیسز تھے 24 آورس میں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی تک کوک ویکسین آ چکی ہے مگر ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اچھا, ویکسین آ چکی ہے, اس کو آپ نے انڈلج کرنا شروع کیا ہے, انفیکٹ کرنا, تو اس کے کچھ آفٹر افیکٹس یا اس کے کچھ آؤٹ پٹ سامنے آ رہی ہے ابھی تک؟ فرانس میں بھی اس کے جو ہیں وہ نقصانات بھی سامنے آئے ہیں. فار ایگزامپل کیا نقصانات؟ جیسے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں زیادہ تر اس کے سائیڈ افیکٹس آئے ہیں. تو لیکن فرانس میں ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اگر ویکسین ہی اس کا سلوشن ہے تو ویکسین آئے اور ہم اس سے بچ سکیں. لیکن ہم اب چونکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے, فرانس کی, اٹلی کی, امریکہ کی, کسی بھی کنٹری کی بات کی جائے, تو جہاں پر سارے مشکل میں ہے, یہ واحد ایسی بیماری جس نے ایکولی سب کو بری طرح متاثر کیا ہے. وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, وہ پولیس کی بات کریں, ڈاکٹرز کی بات کریں, پیرامیڈیکل سٹاف کی بات کریں, واٹس ایور, ہر طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو ایز اے ہیومن بینگ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, یا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو کس طرح سے آغاز کیا کووڈ میں اور کس طرح سے مدد کی لوگوں کی, ہم سوہا سے جان لیتے ہیں. سوہا, اگر ہیلپنگ ہینڈ کی بات کی جائے تو فاؤنڈیشن آپ نے شروع کب کی اور کس سوچ کے تحت شروع کی؟ میری جو مدر ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو جب میں اسکول میں تھی تب سے ہی وہ اس کام کو, اس این جی او کو لے کے چل گئی تھی. لیکن 3 سال ہو گئے میں نے اس کو بالکل لائن اپ کیا اور اس این جی او کو لے کے چل گئی. کووڈ میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ہم نے 3 فیزز میں راشن بانٹا, ہم نے رمضان میں بانٹا, اس کے بعد بانٹا, عید پیکیج بھی ہم نے دیا, ڈفرینٹ ٹائمز میں ہم نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے, ہینڈ سینیٹائزر ڈسٹریبیوٹ کیے, جتنا ہو سکا ہم لوگوں نے لوگوں کی مدد کی, جتنا اکوموڈیٹ کر سکے. تو آپ نے لوگوں کو کتنا متاثر دیکھا ہے, مطلب کووڈ کے دیکھیں آپ جب لوگوں سے ملتی ہیں تو لوگوں کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز شیئر ہوتے ہیں نا, آپ سے انٹریکشن ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ ایسے ہیں جو اب تک کہتے ہیں کووڈ جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو خود کووڈ نہیں ہوتا, اور کیونکہ میں خود کووڈ کی وکٹم تھی اور میں 20 ڈیز ہاسپٹل میں تھی اور مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہے, کیونکہ مجھے بریدنگ کا ایشو ہو گیا تھا اور پھر مجھے میں نے ان سب چیزوں کو بہت اپنے پاس سے دیکھا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کوئی چیز نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جن کے سراؤنڈنگ میں کووڈ کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیے, اب سراؤنڈنگ سے اگر بات کی جائے صبح, تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ نے کہا آئی ٹیسٹڈ پازیٹیو, آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, اینڈ آئی ٹیسٹ پازیٹیو ایز ویل, تو میں بھی کوارنٹین میں رہی ہوں. تو پہلے ہم صرف اس کے فیکٹ اینڈ فگرس دیکھتے تھے, ڈیجٹس دیکھتے تھے, خبروں میں سنتے تھے. اب میرا سوہا سے کوئی پرانا تعلق نہیں ہے, لیکن اب ہمارے سرکل میں چیزیں آنا شروع
شروع ہو گئی ہیں. اب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے سے جب ہم ایک ہفتے بعد ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کووڈ کا پیشنٹ رہ چکا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریکوریز ہو رہی ہیں. اچھی بات یہ کہ ہم بچ رہے ہیں. ایک بہت سارے لوگ وہ بچ رہے ہیں جو کہ احتیاط کرتے ہیں اور کووڈ سے ویسے انہیں کووڈ افیکٹ کر ہی نہیں رہا, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہونے کے بعد ریکور ہوئے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھے کہ ایک نعمت کے طور پر ملی ہیں. آپ سمجھے کہ ہمیں اسے ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ رکھا ہے پاکستان کو, لیکن اب تھوڑی سی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا. سنا آپ بتائیں, اگر ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو کووڈ میں تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کافی کام کیا ہے, لیکن کس سوچ کے تحت آپ لوگوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے اور کب سے آغاز کیا اس کا؟ ہم لوگوں نے, جیسے سوہا نے بتایا کہ ہم لوگ تو بہت دیر سے کام کرے. ہماری جو مدر ہے وہ بہت دیر سے کام کری ہے, جب مطلب شیز مطلب ینگ, تو جب سے پھر ہم بڑے ہوئے ہیں, میں نے اپنی اسٹڈیز کی, میں نے ایم فل کیا, تو پھر ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کیا کہ جیسے کرونا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی, اور خاص طور پہ جیسے لوگوں کی جابز گئیں تو ہمیں یہ ریلائز ہوا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی, اور ایون روڈز بلاک تھی ہماری, پر جو تھے لوگ, جاب اور کاروبار تو بند تھے پر لوگ گھروں سے نکلنا نہیں, اس کو انہوں نے اس طرح سیریس, مطلب انہوں نے لیا کہ کووڈ ہے تو ہم آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں, مطلب ہم نے اس کو ایز اے ویکیشن لیا ہے. پرابلم ہمارا یہ تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو ہمیشہ یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت پینک کریٹ کر دیتے ہیں, آپ بہت ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. آپ نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انیشیل جب کووڈ آیا ہے مارچ کی, اگر فیبروری کی بات کی جائے, تو اتنا پینک میڈیا نے کریٹ کیا ہے نا, اس کے بعد ہی پاکستانیوں نے احتیاط کرنا شروع کی ہے. لیکن لاک ڈاؤن ہوا, پھر سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا, پھر اس کو ایز آؤٹ کیا, پھر لاک ڈاؤن ہوا, اب پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے آئے ہیں نا, اب لوگ کئی پوائنٹ پر بہت زیادہ کانشیس ہو گئے, کئی پوائنٹ پر انہوں نے بالکل سمجھا کہ اب ویکیشنز آ گئی ہیں, کئی پوائنٹ پر لگا کہ اب تو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ صرف یہ ریئلائز کریں کہ اٹس ریئل, کووڈ-19 ریئل ہے. کمرشل ایکٹیویٹیز, آؤٹنگ, کھانا پینا, شادیاں, اگر یہ بہت ہی مجبوری ہے, چیزیں ساتھ ساتھ زندگی کی چلنی ہے, رکنا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ احتیاط تو کریں نا, کریں بھی اور کروائے بھی. اب یہ ایس او پیز جو فالو کیے جاتے ہیں پاکستان میں, بہت کم لوگ کانشیسلی اس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ ایاز بتا رہے تھے کہ فرانس میں آپ کسی بندے کو باہر ماسک کے بغیر نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر ان ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو ایاز مجھے یہ بتائیں کہ فرانس کی اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو اسکول, کالج, یونیورسٹیز, کاروبار, آفیسز, سب کچھ بند تھا. گورنمنٹ کے کیا انیشیٹیوز رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم کس طرح سے سروسز دے سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپلائج کر سکتے ہیں تمام عوام کو؟ بالکل, آپ کا سوال میں ابھی اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سوہا نے ابھی جو بات کی کہ انہوں نے کافی راشن بھی دیا, اور یہ وہ فرانس میں بھی بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا, اور اس لاک ڈاؤن میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑا ادا کیا, کیونکہ وہاں پر تقریباً 1,20,000 سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی صرف پیرس میں رہتی ہے. تو پاکستان ایمبیسی نے اور پاکستانی کمیونٹی نے بہت زیادہ ایسے لوگوں کی مدد کی جو گھروں میں قید تھے, کیونکہ باہر آپ نہیں نکل سکتے تھے بالکل بھی. تو یہ بھی بڑا ایک اچھا کام پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے سامنے آیا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فرینچ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہت ہیلپ کی. اچھا, جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ڈکلیئرڈ ہیں, ان کی جتنی پے ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے. لوگ گھروں میں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی پے جو ہے وہ ان تک پہنچ رہی ہے. جو لوگ, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر اس حوالے میں ایشو نہیں زیادہ ہوا. تو یہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں پاکستان اور فرانس کے حوالے سے, بلکہ یہاں پر تو زیادہ تر دیکھا گیا کہ لوگ اس پر یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بڑا ایک اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ماسک نہیں لگا رہا, کوئی سینیٹائز ہاتھ نہیں کر رہا, تو یہ بھی کرونا کے بڑھنے کے جو ہیں وہ اس سے زیادہ چانسز تھے. وہاں پر تو یہ بالکل بھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی اس طرح کی بات بھی کرے, بیکاز اٹس ریئل, دے کنسیڈر اٹ ریئل. میں خود بھی کرونا میں رہا ہوں, اور بہت زیادہ پاکستانی لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی, بہت زیادہ 300-400 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ہزاروں کے حساب سے پاکستانی جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا رہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اس حقیقت کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ کرونا چیز ہے. اچھا, یہ حقیقت ہے. دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کرونا 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 کی بات کرنا, پروگرامز کرنا, اس کے ساتھ رہنا, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یا اٹس اے ڈریم, یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو کہ جلد ختم ہو جائے گا, لیکن یہ حقیقت ہے.
اور ایسی تلخ حقیقت ہے جس میں ہم نے پورا 1 سال یعنی 2020 گزار دیا. ہاں پاکستانی کمیونٹی کی آپ ایاز بات کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, اور مسائل اپنی جگہ پہ, تمام چیزیں جو خراب ہیں پاکستان میں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو چیز اپریشیٹ کرنے کی قابل ہوتی ہے اس کو اپریسیشن دینی چاہیے. ہاں ہم نے بھی دیکھا مخیر حضرات بڑی تعداد میں نکلے, راشن کی تقسیم میں کنٹریبیوٹ کیا, جس چیز کو مدد کی ضرورت تھی. میں نے بہت سارے لوگوں کو باہر نکل کر کووڈ-19 میں اس طبقے کی مدد کرتے ہوئے دیکھا جو کہ مزدور طبقہ کہلاتا ہے, جو کام نہیں کر سکتے یا جو اب جن کا بالکل بھی کام خراب ہو گیا تھا, ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. اگر ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی بات کی جائے سوہا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کی مدد ہو سکے جنہیں مدد کی ضرورت ہے, جو مستحق ہے. کافی لوگوں نے مدد کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب جتنے بھی بزنس تھے وہ بھی بند ہی ہو گئے تھے آلموسٹ, تو اتنے لوگوں نے ڈونیشن نہیں دیا, لیکن جو بھی سراؤنڈنگ کے لوگ تھے جو جاننے والے تھے انہوں نے ڈونیشن دیا, ایک حد تک دیا. مطلب جس کو جتنا سمجھ آتا تھا, جس کو جو جتنا کر سکتا جی تھا. بالکل. اور اس اعتبار سے میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ مشکل وقتوں خدا نخواستہ زلزلے کی بات کی جائے, سیلاب کی بات کی جائے, کوئی بھی آفات کی بات کی جائے, جیسے کورونا وائرس کی اگر بات کی جائے, ایسی وبا ہے جو کہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے, تو بہت سارے لوگ باہر نکلتے ہیں. اور خاص طور پر ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ جہاں بھی جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے, میں نے کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے جس نے ہر بندے کو, ہر طبقے کو, امیر کو, غریب کو ایکولی متاثر کیا ہے. تو جہاں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ایک انسانیت کے اعتبار سے, آپ انسان کا ایک انسان سے گہرا تعلق بغیر کسی وجہ کے, اس لیے کہ وہ انسان ہے, تو آپ جس کی جہاں مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. آپ سنا اس حوالے سے بتائیں کہ اگر مدد کے اعتبار سے بات کی جائے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے سراؤنڈنگز میں یا جو بھی فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں نکلے باہر آپ کی مدد کی, راشن تقسیم کرنے میں, اور اگر فائنینشلی بات کی جائے تو کتنے لوگوں کی آپ کو ہیلپ کی امید تھی اور کتنی آپ کی امید پوری ہوئی؟ ہمیں امید اس طرح نہیں تھی, پر ہمیں بہت زیادہ امید ہوئی. مطلب لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی, اور مطلب ہمارے پاس اتنا ڈونیشن تھا کہ ہم جو غریب تھے نا, جو جن کے پاس پے نہیں تھی, ہم ان کو 1 منتھ کا راشن دے سکے, اتنے ہمارے پاس تھے. ہم لوگوں پورے راشن پیک ہم نے بنائے ہوئے تھے. پھر پورا جب کووڈ چلا تو پوری ایک ایکٹیویٹی تھی. پھر ہم لوگوں نے جیسے عیدی ہومز وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی لوگ نہیں جا سکتے تھے, پر وہاں پہ ہم لوگوں نے بھی چیزیں پرووائڈ کی. پھر اس کے بعد اب جب کووڈ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کی جابس ختم ہوگی, وہ دوبارہ سے ریکور کرنے کے لیے ووکیشنل ٹریننگز کا بھی یہ انعقاد کر رہے ہیں. ہماری این جی او نے یہ سلائی اسکول کھولے ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ جو لوکل کام ہوتا ہے, پلمبر, الیکٹریشین, اس طرح کے کام فری آف کاسٹ ہم سکھاتے ہیں. اور ایون ہم لوگوں نے یہ جو ہماری ٹرانسجینڈر ہے, ہم لوگوں نے اس پہ بھی بہت کام کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو کتنی اس طرح بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور کووڈ میں تو ویسے بھی کسی کو مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے وہ لوگ تو بالکل گھر میں ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ نا مطلب ان کو ایسے پیچھے ہٹایا جاتا تھا. پھر اب وہ لوگ جو مطلب کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ کاموں پہ بھی لگایا. یہ بہت اہم پوائنٹ. تو کورونا کی وجہ سے تمام چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں, لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, لوگوں نے بڑی بڑی کمپنیز سے لوگوں کو ایکسکلیوڈ صرف اس لیے کیا کیونکہ اب ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن آگے کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں تو کر رہے ہیں. تو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے یا کوئی بھی این جی اوز کی اگر بات کی جائے, فاؤنڈیشنز کی بات کی جائے, تو لوگوں کو ہنر سکھا کر بھی یہ صدقہ جاری ہے کہ آپ لوگوں کو ہنر سکھا رہے ہیں کہ آپ آگے اگر کچھ نہیں کر سکتے, کوئی جاب نہیں رہی, تو خود کما سکتے ہیں, خود کو اسکل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو کسی نہ کسی فارم میں, کسی نہ کسی اینگل میں اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. تو یہ مدد کی ضرورت کا وقت بھی ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. ایاز اگر فرانس کی اسپیسیفکلی بات کی جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے سال کے بعد اب حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے وہاں پر جو بھی میڈیکل ٹیم کام کر رہی ہے اور جو بھی انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں, کتنا مزید وقت ہمیں کووڈ کے ساتھ لگ سکتا ہے؟ سوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس کے وزیر اعظم نے بھی کہا, صدر نے بھی کہا کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہوگا. اوہ مائی گاڈ. ویکسین بھی آ چکی ہے اور حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں, مگر اسٹل جو ہے وہ کرونا بڑھ بھی رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کرونا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کرونا جو ہے وہ ابھی اس کو کچھ ٹائم لگے گا. ابھی فی الحال فرانس کے حالات جو ہیں وہ دن دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں جو ایک نئی قسم آئی ہے اس کی کرونا کی, اس کے بعد حالات مزید سخت ہوئے, پابندیاں بھی انہوں نے مزید لگا دی یورپین کنٹریز جتنی بھی ہیں. تو
میرے خیال سے بھی کچھ وقت لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. لیکن ہمیں اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب کورونا کی اقسام بھی بدل رہی ہیں. ہم صرف اگر پاکستان کی بات کیجیے تو میں نے اب اپنے سرکل میں یہ دیکھا ہے کہ ہر کسی کے سمٹمز ویری کر رہے ہیں. کسی کو ایک سیم سمٹمز نہیں ہے. آغاز میں یہ کہا گیا کہ نزلہ زکام کھانسی بخار ہوگا اور ایکسٹریم لیول پہ آپ کے لنگس کو افیکٹ کرے گا تو وہ کووڈ-19 ہوگا. لیکن اب آپ کے امیون سسٹم کے اکارڈنگ اور کووڈ کی اقسام کے اکارڈنگ آپ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کرونا فارم بدل کر بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے, آپ پر اٹیک کیا جا سکتا ہے. تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مجھے پوری امید ہے, بلکہ اب اس بات کا ایسا ایسا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ 2020 گزارنے کے بعد 2021 میں آپ کی کوشش اور انتک کوشش یہی ہوگی کہ ہر روز ایک نیا دن ہو, نئی سوچ کے ساتھ, نئی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ آپ اپنے پروگرام کا اور اپنے دن کا آغاز کریں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. پروگرام میں اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو یہ کماش کا آؤٹ فٹ ہے, آپ کو اویلیبل ہوگا انسٹاگرام پر, آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن میں ان کی آؤٹ لیٹ ہے. اور میں بار بار ایمفیسائز کر کے آپ یہ کہتی ہوں کہ آپ چونکہ کووڈ کم ہو گیا ہے, ریشو کم ہے, لیکن احتیاط اس طرح سے ضروری ہے. تو آپ کوشش کریں کسی ایسے اسٹور کو وزٹ کریں جہاں پر ایک ہی اسٹور پر آپ کو 10 سے 12 برانڈس اویلیبل ہوں. تو کماش ایک ایسا اسٹور ہے جہاں پہ آپ کو سارے برانڈس اویلیبل ہوں گے. آپ ان کو انسٹاگرام پر وزٹ کر سکتے ہیں. ڈو فالو دیئر پیج ایز ویل. پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں کووڈ کا, اس کی وجہ سے جو بھی افیکٹس ہوئے ہیں اور جو ریکوریز ہوئی ہیں, لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگ, انسانیت کے تحت ہم نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے, یہ کس طرح سے ہمیں لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. بعض اوقات تو ہم نے آغاز میں یہ دیکھا کہ کووڈ کو ہم نے ایک چھوٹ ٹائپ سی چیز بنا دیا تھا. کووڈ ہو جاتا تو ہمیں لگتا تھا کہ اب اسے ایک ایمبولینس لینے آئے گی, ایمبولینس کے پیچھے ایک پولیس کی گاڑی ہوگی, اس کے پیچھے 2-4 اور گاڑیاں ہوں گی, اس کو جا کر ہاسپٹل میں ڈال دیا جائے گا, فیملی نہیں مل سکتی, فیملی ساتھ نہیں رہ سکتی. میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ 14 دن کوارنٹین میں اپنے ہی گھر میں اپر فلور پہ میں رہی ہوں. میرے والدین نیچے تھے, اور یہ آپ سمجھے کہ اگر کووڈ کا ہلکا سا بھی سمٹم آپ کو ہوتا ہے تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ باقی لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ انہیں محفوظ بنائیں. اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرے انسانوں کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے. فراز, اگر بات کی جائے اس چیز کی کہ فرانس میں تمام SOPs کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے, لیکن یہ کوارنٹین کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہسپتالوں میں جا کر لوگوں کو رکھا جاتا ہے یا گھر میں بھی لوگ اپنے آپ کو کوارنٹین کرتے ہیں؟ اس کا جو پہلا فیز تھا اس میں انہوں نے بہت سارا ایسا کام کیا. انہوں نے ہاسپٹل بھر گئے, اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹرینز تھیں, جو بل ٹرین تھی ان کی, وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں ہاسپٹل قائم کر کے لوگوں کو کوارنٹائن کیا. یہاں تک کہ فرانس میں ہاسپٹلس اور ایسی جگہ ختم ہوگی, پھر انہوں نے لوگوں کو جرمنی شفٹ کیا, دوسرے ممالک میں شفٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. تو فرانس میں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئیں اور بہت زیادہ متاثر جو ہے وہ یورپ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اٹلی کے بعد فرانس متاثر ہوا. تو ابھی بھی صورتحال سٹل وہی ہے. اچھا, صورتحال سٹل وہی ہے, لیکن بتائے گا کہ ایسی صورتحال میں, ایسے حالات میں, چونکہ آپ نیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے رپورٹنگ بھی کی اور خاکوں کو لے کے بھی کافی ایشوز ہوئے وہاں پر. اس کے علاوہ کووڈ ایک ایسا ریئل ایشو ہے جس پر رپورٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. یہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ہاں بالکل, نیو نے وہاں پہ جتنے بھی کووڈ کے حوالے سے حالات تھے, جو بھی خبریں تھیں, وہ بہت ذمہ داری سے اور بر وقت پہنچائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے خاکوں کا ایشو ہوا, اس پہ جتنا بھی احتجاج ہوا پوری دنیا میں, وہ بھی نیو نے بڑے اچھے طریقے سے. اور اس کے علاوہ فیٹف تھا لاسٹ دنوں میں, اجلاس جاری تھا اس کا. میں نے وہاں پہ آفس سے جب ان کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں سے اسٹل جو ہے وہ اپڈیٹس جا رہی تھیں. تو نیو فرانس سے, کیونکہ فرانس یورپ کا ایک بہت بڑا اسٹیشن ہے جہاں پر بہت زیادہ ایسی نیوز ہوتی ہیں, تو نیو جو ہے وہ سب سے پہلے جتنے بھی نیوز چینل ہیں
اپنی خبر جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں سے بریک کرتا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ آپ جو پاکستانی موجود ہیں پاکستان میں اور جو وہاں پر موجود ہیں, دراصل آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, صرف فرانس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ پاکستانیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر رہائش پذیر ہے, جو کہ وہاں پر رہتے ہیں. تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ مستند, اہم اور بالکل ویلڈ خبریں ہم تک پہنچائیں, کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہوتے ہیں, یہی نمائندگان جو ہوتے ہیں, وہ ایک میڈیم ہوتے ہیں جس کے تھرو ہمیں ایک خبر ملتی ہے, اور ایک خبر ویلڈ ہونا, اس کی ریلائبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک مشکل کام بھی ہے اور یہ اہم ٹاسک بھی ہے جو کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے کہ ہم پاکستان جو پہنچا رہے ہیں وہ ہم پر ہی ریلائی کریں گے, ہماری سوچ پر, ہمارے کام پر, ہمارے فیلڈ ورک پر ریلائی کریں گے. سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی اگر بات کی جائے, سوہا تو مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر کیا پلانس ہیں. کووڈ تو اب کیونکہ اس حد تک ختم ہو گیا ہے یا اس حد تک کنٹرول کر لیا گیا, ختم تو ہم نہیں کہیں گے, کنٹرول ہو گیا, تو مزید جو بھی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس کے لیے سوہا ہیلپنگ ہینڈ کی کیا آگے اسٹریٹجی ہوگی؟ جیسے کہ ہم لوگوں کے فیوچر پلان ہے کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کا اپنا بلڈ بینک ہے, ہم لیگل ایڈ پہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایونٹس کیے ہیں, ہم نے پلانٹیشن کی ہے, ہم نے ڈسیبل لوگوں کے لیے کام کیا ہے. میں انشاءاللہ فیوچر میں ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں اور ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, جو ویڈوز ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بہت ایک اچھی ٹیم ہے جو کہ لیگل ایڈوائزرز کی ہے, تو ہم لوگ فری جو کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں ان کی. بالکل, تو ان لوگوں کے کیسز کو ہم لوگ سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ, ہم لوگوں کی اس طریقے سے مدد کریں گے. اچھا سوہا مجھے یہ بتائیں اسپیسیفکیشن کی اگر بات کی جائے تو سوہا ہیلپنگ ہینڈ کی اسپیسیفکیشن کیا ہے؟ اگر خواتین کی بات کی جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں, تشدد کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں, اور لاہور کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ان خواتین کو ریسکیو کرنا, ان کو آگے اس قابل بنانا کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکے, کس طرح سے مدد کی جاتی ہے, خاص طور پر ان خواتین کی انسانیت کہتے ہیں جنہیں معاشرے کی وجہ سے دھتکار دیا جاتا ہے؟ جی, ہم لوگوں کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, جیسے اسٹیچنگ سینٹر ہیں, وہاں پہ اسٹیچنگ سیکھتی ہیں فیمیلز, 3-6 months کے ڈفرینٹ کورسز ہیں وہ سیکھتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں کی اپنی بوتیک ہے, وہ وہاں پہ اسٹیچنگ کیے ہوئے سوٹ چیزیں وہ وہاں پہ دیتی ہیں. اس طریقے سے ان کا چلتا ہے, اور ان کا کوئی لیگل مسئلہ ہو تو اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو اس طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے. اچھا, کووڈ کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے کب سے سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, اور اس سے پہلے کیا کیا ایسی اچیومنٹس ہیں جو کہ کی جا چکی ہیں؟ اچھا, کووڈ سے پہلے میں نے بتایا کہ میری مدر سوشل ایکٹیوسٹ تھیں, تو وہ اس این جی او کو لے کے چل گئی تھی. اس کے بعد 3 سال سے اس کو آفیشیلی میں نے جوائن کیا. ہم نے پلانٹیشن کا ایونٹ کیا, ہم نے ڈفرینٹ ٹائمز میں کرسمس کی, جب کرسچنس کی عید تھی کرسمس کی, ٹھیک ہے, 25 دسمبر ویسے قائد اعظم کا ڈے سیلیبریٹ کیا, 6 سپٹمبر کا ایونٹ کیا. ہم نے ڈسیبل لوگوں کو ویل چیئرز دی, جو بیوہ ہیں, ویڈوز ہیں, ان کی ہم لوگ مدد کرتے ہیں. جو بچے ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا, جو بالکل نیو بورن بیبی ہیں جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں, ان کے لیے ہم نے کام کیا. اس ٹائپ کے ہم لوگوں کے کام ہیں. اچھا سنا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ معاشرے کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ این جی اوز تو بہت ساری کام کر رہی ہیں, فاؤنڈیشنز بہت ساری کام کر رہی ہیں, تو سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی اگر بات کی جائے تو آپ کو ہمیشہ مارکیٹ پہ رہنے کے لیے, بہترین کام کرنے کے لیے کچھ منفرد بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ الگ چیزوں کو کیٹر بھی کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی ایشوز معاشرے میں ہیں وہ آپ تک پہنچتے کیسے ہیں؟ دیکھنے والوں کو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی کہ اگر کسی نے آپ سے رجوع کرنا ہے, آپ سے رابطہ کرنا ہے, آپ کی مدد کی ان کو ضرورت ہے, تو کس طرح سے آپ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو آفس ہے وہ پنجاب سوسائٹی میں, اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پیج ہے, ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو آل ٹائم ایکٹیو رہتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, پھر سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو وہ ہم سے خود آ کے فٹ اسٹیپ پہ رابطہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسلام آباد میں, کراچی میں بھی ہمارے آفیسز ہیں, وہاں پہ بھی ہم لوگ مطلب ہم لوگ پاکستان میں آل اوور کام کر رہے, لوگ آتے ہیں ہم تک, اور ہماری پھر پوری ٹیم جاتی ہے, یا ٹیم کا کوئی ممبر جیسے کراچی ہے اور یہاں اسلام آباد ہے, وہاں پہ ایٹ اے ٹائم لاہور والی ٹیم تو نہیں ہوتی ہے پر وہاں کی ٹیم ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کے ادھر لوگ جاتے ہیں, پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ویریفائی کرتے ہیں. یہ مطلب ہماری تو این جی او ابھی مطلب اسٹارٹنگ میں, مطلب مما پہلے سوشل ایکٹیوسٹ تھی, پر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب زیادہ جو کام ہے کرنا شروع کر دیا ابھی 3-4 ایئرس سے. تو لوگ جو ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سے ہمیں غلط بھی ایسا ہوتا ہے, تو پھر ہم لوگ زیادہ ہماری یہ جو ہوتی ہے کہ ہم پہلے ان کی ٹوٹل ویریفیکیشن کریں, پھر ہم لوگ, اور مین یہ جو ہوتا ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ان کو کوئی چیز دے کے دیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو کیش ان ہینڈ بہت کم دیتے. اور دوسرا یہ جیسے ابھی سردیاں آئی ہیں, تو سردیوں میں تو ایک تو کورونا تھا, تو لوگ
جو ہمارے جو بالکل لو طبقہ ہے وہ چیزیں اس طرح نہیں خرید سکتے تھے، اور سردی کا موسم تھا، تو ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کا مال مطلب بہت بڑی تعداد میں ہم نے لاہور میں، اسلام آباد اور کراچی میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور ہم نے دیواریں مہربان بھی لگائی جہاں پہ لوگوں کو فری آف کاسٹ وہ کپڑے ہم نے دیے۔ اچھا، لیکن ایک پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے اس اعتبار سے کہ این جی اوز ہوں یا کوئی بھی ادارہ جو کہ فلاحی ادارہ ہو، جو لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی مدد کے لیے مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے لیے کام کرتا ہو، بہت سارے ادارے ایسے جو کہ ان اداروں کی امیج بھی خراب کرتے ہیں، جنہیں صرف فنڈ سے غرض ہوتا ہے، جنہیں صرف اس چیز سے غرض ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی لوگ مدد کر رہے ہیں، اور بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو فار ایگزامپل فنڈ دینا ہوگا، میں نے کسی کو ڈونیٹ کرنا ہوگا، تو میں اس کی ریلائبلٹی کو، کریڈیبلٹی کو چیک ضرور کروں گی کہ وہ ادارہ کیا میں نے جو ڈونیٹ کیا ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بہت ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اچھا، اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے سوہا؟ اگر سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو لوگوں کا آپ تک پہنچنا، ایک تو وہ لوگ پہنچ رہے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، ایک وہ لوگ پہنچ رہے ہیں جنہیں مدد کرنی ہے۔ تو کیا آپ دیکھنے والوں کو اس حوالے سے کیا بتائیں گی کہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جہاں پر اگر آپ پیسے دے رہے ہیں یا فنڈ دے رہے ہیں، کس چیز کی صورت میں دے رہے ہیں، تو یہ میک شور کرنا کہ مستحق تک ہی پہنچے گا؟ جب ہم لوگوں کے ڈونرز ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے جو ان کے میڈ یا کوئی نہ کوئی ہو اس کو بھیج کے دیکھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ان کو جیسے کبھی کسی کا کیس آ جاتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ خود ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ ڈونرز خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے آؤٹ لائن کی بات کی جائے تو اسپیسیفکیشن کیا ہے، کن کن چیزوں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا فیوچر پلانس کیا ہے؟ میرے فیوچر پلانس تو یہ ہیں کہ میں اسکول بنانا چاہتی ہوں، ٹرانسجینڈر پہ کام کرنا چاہتی ہوں، لیگل ایڈ کو زیادہ سے زیادہ اس کو لے کے چلوں، وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہتی ہوں، اور ووکیشنل ٹریننگ کو ایکسپینڈ کروں۔ یہ سب ڈونرز جو ہیں یا گورنمنٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اپنا ان پٹ تو دے گئی ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے بیک سپورٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی مدد دے گا، ہلکا سا پش اپ کرے گا تو میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ اچھا، یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے جب آپ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور انسانیت کے تحت، ہیومینٹی کے تحت نکلتے ہیں، تو مشکلات تو بہت آتی ہیں، لیکن اگر آپ کی ول اچھی ہو، کہا جاتا ہے کہ نیت اچھی ہو، تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کارواں میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کی نیت صاف ہو، پاک ہو، اور اس کا غرض صرف اور صرف خدمت خلق ہو۔ تو یہ انسانیت بہت زیادہ ضروری چیز ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس ذات سے، کس شہر سے، کس گاؤں سے، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان اگر پریشان ہے تو آپ کی رسائی یا آپ کے لیے وہ درد محسوس کرنا وہ ایکول ہونا چاہیے۔ انسانیت کا درد محسوس کرنا، کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہمارے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمیں غرض نہیں ہوتا، کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تکلیف اس کی قسمت میں تھی، اس کو آنی تھی، اس کو ملنی تھی۔ ہم کیوں لوگوں کا درد محسوس نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے یہ چیز محسوس کر کے دیکھی ہے کہ لوگ اگر مشکل میں ہو تو ہم اس کو بڑا فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں اس کی انٹینسٹی فیل نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے اندر کا انسان جو ہے وہ اتنا ڈیڈ ہو چکا ہے، اتنا مر چکا ہے کہ ہمیں اگلے بندے کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا؟ تو یہ بڑے اگر ایسا آپ کے اندر ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور بڑے خوف کی بات بھی ہے کہ آپ خوف طاری کریں اپنے آپ پر اس چیز کا کہ کیوں آپ کو انسانیت کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو ہم بات چکے تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہے، تو اب ہم چونکہ ایاز جو ہے وہ شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، تو ان سے کوئی شاعری سن لیتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا سنائیں گے ہمیں ایاز؟ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ فرانس میں کیونکہ فرینچ بولی جاتی ہے اور فرانس میں رہنے والے جو پاکستانی بچے ہیں وہ اردو سے بالکل نابالغ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اردو کی ترویج کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور بچوں کی کلاسز پہ بھی کام جاری ہے، اردو کلاسز پہ، تاکہ بچے جو وہاں پر پیدا ہوئے، جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنی جو مادری زبان ہے وہ اس سے دور نہ ہوں، اس سے آشنا رہے ہیں۔ تو میں کیونکہ شاعری کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، تو سب سے پہلے میری 7 بکس مارکیٹ میں آلریڈی آ چکی ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرا مجموعہ مجھے تم ہار بیٹھو گے مارکیٹ میں آیا، تو اس سے ایک غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں۔ دکھ چھپائے ہیں سائبان میں یار، دکھ چھپائے ہیں سائبان میں یار، اور کیا ہے میرے مکان میں یار۔ ایک حیرت برس گئی مجھ پر،
ایک حیرت برس گئی مجھ پر، تو نے کیا کہہ دیا بیان میں یار. واہ، ایک حیرت برس گئی مجھ پر، تو نے کیا کہہ دیا بیان میں یار. اور میری جانب ہی آ گئے تھے سب، میری جانب ہی آ گئے تھے سب، تیر باندھے ہوئے کمان میں یار. اور آ میرے ساتھ چل کے دیکھ ذرا، آ میرے ساتھ چل کے دیکھ ذرا، اب بھی دم ہے میری اڑان میں یار. کیا بات ہے، اب بھی دم ہے میری اڑان میں یار. کیا بات ہے. اور مسکرا کر وہ جھوٹ بولتا ہے، مسکرا کر وہ جھوٹ بولتا ہے، ذائقہ سچ کا ہے زبان میں یار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مسکرا کر وہ جھوٹ بولتا ہے، ذائقہ سچ کا ہے زبان میں یار. اور میں بلندی سے گرنے والا ہوں، میں بلندی سے گرنے والا ہوں، ایک چہرہ ہے بس دھیان میں یار. کیا بات ہے. اور اتنی وحشت کہ سانس مشکل ہے، اتنی وحشت کہ سانس مشکل ہے، کوئی صحرا ہے اب گمان میں یار. کیا بات. کوئی صحرا ہے اب گمان میں یار، دکھ چھپائے ہیں سائبان میں یار، اور کیا ہے میرے مکان میں یار. کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہے یار، ویری ویری گڈ. اور چونکہ 7 بکس کا آپ نے ذکر کیا تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے عنوان آپ شیئر کریں کہ کس کس موضوع پر معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کتابیں لکھی ہیں. سوا میری پہلی کتاب 16 سال کی عمر میں مارکیٹ میں آ گئی تھی. واہ جی واہ. جب میٹرک میں تھا تو میری پہلی کتاب خزاں کی آخری شب مارکیٹ میں آئی. اس کے بعد ترک مراسم کے نام سے، سنو ایسا نہیں کرتے، تم شرط زندگی ہو، آرزوئے جاں، اور ابھی حال ہی میں مجھے تم ہار بیٹھو گے. اور میری بکس پہ جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں تھیسس بھی لکھے جا رہے ہیں. اچھا، ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے، ایک سمجھ آئی مجھے بات کی، چونکہ آپ فرانس میں ہیں، اب وہاں پاکستانی کمیونٹی بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. اچھا، وہاں کے بچوں کو اردو پڑھانا، مادری زبان، ہماری قومی زبان کو پڑھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی جی، تو اس حوالے سے کیا کیا آپ نے وہاں پہ کام کیا؟ یہ بہت ضروری ہے، اور پاکستان ایمبیسی اور ہم مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پر کلاسز شروع ہیں، ہفتے میں 2 دن بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں. بڑا اچھا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. بیسٹ آف لک فار دس کہ وہاں پر موجود پاکستانی بچوں کو پاکستان کی زبان سمجھانا، پڑھانا، لکھانا، بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سوہا، اگر سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ مدد چاہتے ہیں آپ سے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ ہم لوگوں کی این جی او میں ہم نے جو مستحق بچے ہیں ان کی بھی شادیاں کرائی ہیں، تو میں اپنے ڈونر سے اور باقی جو ویل سیٹلڈ لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ آگے آئیں. جس طرح میں اتنی کم ایج میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں تو ایک این جی او لے کے اس کو چلا رہی، لوگوں کی مدد کریں، تو آپ بھی سامنے آئیں، لوگوں کی مدد کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں مستحق، ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے وہ. اور مستحق لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے سوشل اکاؤنٹ ہیں، آپ سوہا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے نام سے سرچ کریں، فیس بک پہ، جی میل پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ. ہم لوگوں کے جو نمبر ہیں وہ 24/7 آن ہوتے ہیں. آپ میرے آفس آ سکتے ہیں، پنجاب سوسائٹی جو ڈی ایچ اے کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ کبھی بھی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. حسب توفیق جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی. تھینک یو سو مچ. سنا، آپ کیا دیکھنے والوں کو پیغام دیں گے؟ میں دیکھنے والے کو یہی پیغام دوں گی کہ آپ کو جو لگتا ہے، چاہے وہ ایک 200 روپیز یا 100 روپیز ہے، پر آپ ڈونیٹ ضرور کریں. اس لیے کہ جب تک ہم دوسروں کو دیں گے نہیں، ہمارا دل نہیں کھلا ہوگا، اور جب دل بند ہو جاتے ہیں تو تب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، خوبصورت بات کی آپ نے. آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو پروگرام کو میں اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتی ہوں کہ زندگی میں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک بہت مشہور جملہ ہے جس کو آپ نے بڑا سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کسی کے لیے تبھی کچھ کریں جب کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے. ہر چیز پر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا. اگر آپ انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، انسانوں کے لیے ہر چیز سے بالا تر ہو کر کچھ کر رہے ہیں تو اجر کی امید صرف اللہ کی ذات سے رکھیں اور کریں. انسانوں کی مدد بھی کریں، جہاں پر انہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کھڑے رہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے نبیوں کی طرف سے ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کسی کی مدد کریں گے تو اس سے مدد کی امید نہ رکھیں بلکہ اللہ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ثواب کی صورت میں اس کا اجر ضرور ملے گا. تھینک یو سو مچ ٹو یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کووڈ کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.